اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरत शुअरा 19वां पारा है, इसकी आयत नंबर 88 और 89। रब करीम ने इरशाद फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, फरमाया कि तुम्हें क़यामत के दिन नफ़ा नहीं देंगे न तुम्हारे माल और न तुम्हारे बेटे। क्या चीज़ नफ़ा देगी? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो जो अल्लाह की बारगाह में कल्बे सलीम लेके हाजिर हो जाएगा, जो अपने दिल की सफाई के साथ तस्लीम करने वाले, झुकने वाले दिल के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, ये चीज़ उसे नफ़ा दे जाएगी। वरना माल और औलाद ये चीज़ क़यामत के दिन तुम्हें नफ़ा नहीं देगी। किसको नहीं देगी? जो साहिब ईमान नहीं होगा। वरना जो साहिब ईमान हो और अपने माल और अपनी औलाद को उसी तरीके पे रखे जो तरीका रब रसूल ने सिखाया है, तो फिर माल भी नफ़ामंद बन जाएगा, औलाद भी बन जाएगी। लेकिन जो चीज़ सूदमंद रहेगी वो क्या है? वो उसका कल्बे सलीम है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर ये कि जो बंदा कल्बे सलीम लेके अल्लाह की बारगाह में आए। कल्बे सलीम। कुछ बोझ इंसान के ज़ाहिरी होते हैं और कुछ बातिनी होते हैं। ज़ाहिर के जो बोझ होते हैं वो भी इंसान को तकलीफ देते हैं और बातिन के बोझ भी तकलीफ देते हैं। आपके कपड़े मैले कुचैले हो जाएं या बालों पे मिट्टी लग जाए, गर्द लग जाए, तो आपकी तबीयत बोझल हो जाती है। आप जब गुस्ल कर लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, धुले हुए पहन लेते हैं, तो आपको महसूस होता है कि तबीयत कुछ हल्की फुल्की सी हो गई। ज़हनी तौर पर आप इत्मीनान महसूस करते हैं। इसी तरीके का मामला आपके बातिन के साथ भी है। कुछ लोग तल्ख हैं, परेशान हैं, तबीयत बड़ी कड़वी हो गई है, गुस्सा बड़ा आता है। वो कहते हैं पता नहीं क्या मसला है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, बोर क्यों होता हूँ। तो वजह है ना उसकी, दिल पे बोझ बड़ा है। हसद छोड़ देना चाहिए, अदावत छोड़ देनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए, सोचें अच्छी रखनी चाहिए, दिल को साफ कर लें। अल्लाह तबारक व तआला बातों को हल्का फुल्का कर देगा, ठंडा ठार हो जाएगा। इसलिए कि हर शय तो दिल के अंदर है, ईमान भी, निफाक भी, कुफर भी, इस्लाम भी, सारा कुछ इसी के अंदर है। बल्कि हज़रत सुल्तान साहब ने तो कहा था कि 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वंगू ताने हो, तंबू वंगू ताने, यानी ऐसे छाए हुए। दिल जब ठंडा होता है, तस्लीम वाला होता है, और बातिन के अंदर जब इंसान सुकून में होता है। हमने बहुत सारी चीजें अपने दिलों में बिठा रखी हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते, और वो अंदर जम गई हैं। उन्होंने घर कर लिया है, अंदर डेरा लगा लिया है। हजरत रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर अस्त, अज हजारा का ब यक दिल बेहतर अस्त। फरमाते थे दिल पे तवज्जो दे, ये ठीक हो गया तो 1000 हज से भी तेरे लिए बेहतरी हो जाएगी। तो जहाँ से मालिक का जहाँ डेरा होना है वो चीज़ मैली कुचैली है, बड़ी बुरी हालत है, छोटी छोटी चीज़ें लोगों ने, कुदूरतें, नफरतें। मौका भी आता है ना जब साफ करने का, तब भी नहीं करते। कोई माफ़ी मांगने आ भी जाए तो नहीं देते। कोई बंदा वजाहत दे के कहना भी चाहे ना कि ये माना नहीं था, वो मेरा ये मतलब था, तो उस वजाहत को कबूल करने को तैयार भी नहीं होते। हम छोड़ना नहीं चाहते, जान अड़े हुए, पता नहीं क्या बन के बैठ गए। और बड़े सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने मौका दिया था, आए थे लोग दरगुजर का सवाली बनकर, लेकिन वो नहीं करते। जब आप अपने दिल पे बोझ बना लेंगे, मुख्तलिफ चीजें तारी कर लेंगे, वो अंदर सुलगती हैं, अंदर आपके वो मैल कुचैल बढ़ा देती हैं, बोझ बढ़ जाता है, तबीयत तल्ख हो जाती है, जुबान कड़वी हो जाती है, लबो लहजा कांटों की तरह चुभता है लोगों को। लेकिन अगर दिल आप साफ रखें, ठंडा रखें, हौसले वाला रखें, आपके अंदर कोई शय ना हो किसी बंदे के लिए, तो फिर आप यकीन करें कि जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाती है। फिर आपको सुकून मिलता है। फिर आप नमाज भी तसल्ली वाली पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे तो उन्हें अपना समझ के मिलेंगे, क्योंकि अंदर शय कोई नहीं जब तो। और जब आप रात को सोएंगे तो फिर भी रब करीम करार वाली नींद अता फरमाएगा। लेकिन जब वो तलखियां, वो बोझ,
کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے. کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں. تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں, پھر تو جان چھوٹے گی نہیں, اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں. ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں, کچھ افضل ہوتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے. میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے. میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے اپنے شعبے سے. آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے. وہ کہے گا فلاں آدمی جو ہے اس کا کاروباری معیار بھی اچھا ہے, اسٹیٹس بھی اچھا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے. وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا. سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے. حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو, زبان سچی ہو, وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے. زبان کا سچا ہو, دل سلامتی والا ہو. صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی, پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے, دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو, دل میں حسد نہ ہو, دل میں کینہ نہ ہو, دل میں عداوت نہ ہو, کدورت نہ ہو. رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو, زبان سچی ہو, وہ انسانوں میں افضل ترین انسان ہے, ایک بہترین انسان ہے, بہترین. بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں جب بھی بڑی تگڑی ڈالتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ نہ صرف گلے نہ ملیں, ان کا دل بھی کسی سے مل ہی جائے. ساری زندگی انہوں نے تعلقات بنائے ہیں لیکن پیار نہیں بڑھایا. تعلقات ان کے ہیں, وہ بتاتے ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں, فلانا سے بھی میرا تعلق ہے, فلانا بھی مجھے جانتا ہے, فلانا بھی. تعلقات ہونا اور چیز ہے لیکن روح اور دل کا رشتہ ہونا اور چیز. کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کو اچھا جانتے ہی نہیں, کسی پہ آج تک دل کھڑا ہی نہیں ہوا, ہمیں کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ معاشرے میں پرموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, بغض کو, عداوت کو. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, عالم بھی ہیں, متقی ہیں, نیک ہیں, اللہ والے ہیں. تو ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. تو میں چونکہ ان کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسکس کریں. تو چائے پی, کھانا کھا, لیکن تو غلط ڈائریکشن پہ چڑھ گیا ہے. وہ بندہ اس کو مطلب اس کا قد کاٹ ہی وہ بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کیسے ڈسکس کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ صاحب چلے گئے. 2-4 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں نے بھی بڑا وقت گزار دیا ہے, پر جو جواب آپ نے دیا ہے نا, پچھلی معافی دے دے, آج کے بعد ایسا کام کوئی نہیں کروں گا. ہم نہ چسکا لے کے سنتے ہیں ایسی باتیں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کی عداوت پیدا کرتی. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ لوگ ہاتھ کیا کر جاتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, یعنی آپ اس کی بھی بات سنتے ہیں جو آپ کی ماں کے خلاف آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے. او خدا کے بندو, اس کی بھی سن لیتے ہو جو آپ کے والد کے بارے میں جس نے بات, وہ سن لی آپ نے, یہاں بٹھا لی. یعنی قبلہ, کعبہ, شیخ, استاد اور مرشد کے بارے میں جس نے کچا جملہ, آپ نے وہ بھی سن لیا. تو پھر تو آپ نے موقع دیا نا میل کو اندر تک, روح تک اترنے کا. آپ کو پتا ہے میرے رسول کریم کا وہ قلب اطہر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نزل علی قلبک, محبوب یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا میں نے آپ کے دل پہ نازل کیا. اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اللہ نے فضل کر کے آپ کا دل نرم کر دیا غلاموں کے آگے. اور یہ میرے رسول پاک کا قلب اطہر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے گلے سے لے کر ناف تک حضرت جبریل نے انگلی چلائی اور میرا سینہ کھلا اور اندر سے دل نکالا, اور پھر رب نے جو معرفت کے نور بھیجے تھے وہ اس کے اندر داخل فرمائے. آپ میری بات کو سمجھے, اتنا پاکیزہ قلب اطہر, کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے؟ کسی شخص کا ڈالا ہوا فتنہ معاذ اللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے وہاں تک جائے گا؟ لیکن آپ پڑھیں ترمذی کے لفظ, قلم ٹوٹ گئے,
تربیت ختم ہو گئی ان باتوں پہ. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرمانے لگے سنو بھائی میرے غلاموں، مجھے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے. حضور آپ کا تو دل صاف ہے، آپ کا تو نور علی نور ہے، اس سے تو قرآن گفتگو کرتا ہے، کوئی پہنچا بھی دے گا تو کیا اثر ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا وہ دروازہ کھولنا ہی نہیں جس سے لوگوں کی عداوت دل میں آتی ہے. فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. آپ میری بات کو سمجھیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی ذرا سناؤ بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا کرنا بات جلدی کرنا، بڑی پریشانی لگ گئی ہے، جلدی بتا. تو اب وہ بتائے گا تو اندر محل تو آئے گی. لوگ سنتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں. وہ میری بات نہیں ہے، عارف رومی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے، اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے، کوئی غلط بات تلاش کرتی ہے، پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے. آپ ان مکھیوں سے بچیں جو گندگی تلاش کرتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں بغض اگاتی ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے کوئی بات نہ پہنچانا. میں نہیں چاہتا کہ جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر مجمع میں بندہ نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ چبھتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں میں جب تمہارے سامنے جانا چاہتا ہوں تو کھلے دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو عداوت پرموٹ ہوتی ہے، باقاعدہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، خبر نامے جاری کیے جاتے ہیں، فٹافٹ جناب تیاری ہوتی ہے. اور یہ اور میں کہتا ہوں کہ کرنے والے کا اتنا نقصان نہیں، سننے والے بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ اچھے لب و لہجے والے لوگ یہ کام نہیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بابت بار بار ارشاد فرماتے ہیں. ایک دن حضور فرمانے لگے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانی امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی سرایت نہ کر جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی طاعون کا یا کوئی اور گہرا مرض ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں، پرانی امتوں میں نا بیماری تھی تکبر کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی. دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے. آپ کبھی پڑھے نا بنی اسرائیل والوں کو، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ رب نے رستہ بنا دیا نکلو، لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگرچہ سارے فرعون کو دشمن جانتے ہیں، پر 12 قبیلے ہیں، آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے، ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمیں 12 رستے چاہیے. شدید پیاس لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ، اللہ وہاں سے چشمے نکالے گا، پی لو. انہوں نے کہا ایک نہیں پیئیں گے، 12 قبیلے چونکہ ہمارا اختلاف ہے ایک سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں 12 الگ الگ چاہیے. حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے. او یارو اتنی سخت عداوتیں، اتنا گھٹن، اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت. آپ کبھی لوگوں کا لب و لہجہ محسوس کریں جب وہ کسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے، اتنا برا ہے. تھوڑی سی اختلاف رائے کو اتنی شدت کی عداوت بنا لینا، اتنا برا. کئی اللہ والے چھپ گئے، بہت سارے رب کریم کے بندے تھے جو دنیا چھوڑ کے کونوں میں لا گئے. انہوں نے کہا نہیں گزارا ہوتا ہو بھائی، اتنا خوفناک. میں کسی کمزور آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، ایک دلیر آدمی، حسبن نسبن اخلاقن مربتن، ہر تعلق سے شانوں والے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے آدمی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی. پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق نا حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے. بس اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں. ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں، کرم نوازی ہو جائے. تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں. آپ نے اجازت دے دی. حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے،
کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے. تو جگر گوش ہے رسول، نواز ہے رسول. امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں. وہ بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے. اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا. امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے. ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا. لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں، تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں. مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا. رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا. وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں. اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح کر کے وہ اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں. یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں. اپنے دل کو کشادہ کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، آپ اپنے دل میں سکون پائیں گے، اطمینان قلبی اللہ کریم عطا فرما. اور یہ آتا کیسے ہے بغض؟ ایک تو سوچیں بڑا اچھا، ہمیشہ صحیح سوچیں. ہماری سوچیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. درست سمت اپنی سوچوں کو لے کر کے جائیں. آپ اچھا گمان رکھیں، سوچوں کو مثبت رکھیں. ایک تو سوچ مثبت. دوسرا میں آپ سے منت کروں گا، آج بڑا سونا وقت ہے، زندگی میں دولت کی دوڑ کبھی نہ لگانا، کبھی نہ. اور زندگی میں کسی بندے کو بھی تولنا ہے تو اسے دولت کے ترازو میں نہیں تولنا، قطعاً نہیں، ورنہ عداوت ختم ہی نہیں ہوگی. آپ یقین کریں، ہم پینڈو لوگ ہیں، چھوٹے بھائی کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، حوصلہ مند بڑا بھائی، حوصلہ مند تھا، دلیر تھا، پر وہ باہر آیا. اس نے کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا، کسی کی جرت ہے میرے بھائی کو ہاتھ لگائے. اور اس کی ماں نے بھی کہا، پر اس نے کہا ماں نہیں، میری بات میرے پر آلوں میرے ہوں دیا، سوال ہی نہیں. اوہو، پھر دولت نے بغض پیدا کر دیا. پھر وہی بڑا بھائی خود بندوق لے کے چھوٹے پہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ کارنل والا پلاٹ دے ورنہ گولی مارنے لگا. اوہو، اتنی عداوت دولت کی خاطر. حضرت عمر کا زمانہ تھا، بہت سارا مال آ گیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے، تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. عمر شکر کا ٹائم ہے، آپ رو رہے ہیں. فرمانے لگے حضور کا زمانہ اچھا تھا، سویرے روٹی ملتی تھی، شام نہیں ملتی تھی. ابو بکر کا دور اچھا تھا، ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت بھوک کاٹتے تھے. میرے لیے یہ آزمائش رہ گئی تھی، اتنے ڈھیر مال کے آ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، بغض بھی آتا ہے، نفرتیں بھی آتی ہیں. اب تباہی اترے گی. اب اس کے لیے لوگ لڑیں گے، اب بھاگیں گے، لالچ کے رشتے بنائیں گے. اب لوگوں کو شیشوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چاپلوسیاں کریں گے، خوش آمدیں کریں گے، تباہی اترے گی. او یار، رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولیں، ورنہ عداوت بڑھ جائے گی. دولت بڑا بغض پیدا کرتی ہے، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے. بھابھی کہتی ہے بھائی سے کہ تیرا بڑے بھائی نے خرید لی ہے فلانی چیز، اب تو نہ خریدے تو گزارا نہیں ہوتا. وہ بڑی دور چلے گئے لوگ، نفرتیں، عداوتیں عروج پکڑ، کبھی نہ تولیں کبھی. او یار، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے. ماں جایا بھائی، اس سے دولت اچھی ہوتی ہے، اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں. اوہو، بات کو سمجھے، لیکن الجھ گئے لوگ. ماں جائے، جو کسی کو اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے میرا بھائی ہے، پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے، عداوتیں روج پکڑ گئیں، اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ. سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ دولت بغض پیدا کر گئی، نفرت پیدا کر گئی.
خرابی کر گیا سارا ماحول. تو یہ عداوتیں ان کو نکالیں، اس کو دل کو صاف کریں. اے دل رب سونے دا حجرا تے پا فقیرہ چاہتی ہو، اس پر تھوڑی توجہ دے، اس پر نظر کر. یہاں رب قریب نے آنا ہے، اس پر غور کر. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، میں اور جناب عبداللہ ابن عمر. تو حضور نے فرمایا ابھی تم پر ایک شخص آئے گا. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے. ابھی ایک جنتی آنے لگا. جناب انس بن مالک کہتے ہیں سادہ سا بندہ وضو تازہ کیا ہے تو کپڑا بھی نہیں استعمال کیا، تولیہ بھی نہیں استعمال کیا، پانی داڑھی سے گر رہا ہے اور جوتے اس نے الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ میرے جوتے نہ لے جائے. دو چار باتیں کی چلا گیا. اگلے دن اتفاق سے پھر بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا. امام بہقی نے اس کو لکھا ہے. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ ایک جنتی مرد ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نظر اٹھائی تو وہی کل والا آدمی، مؤدب بڑا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا تو وضو کر کے آیا ہے. اسی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے، ہاتھ میں جوتے تھامے آ کے بیٹھ گیا، چند باتیں کی چلا گیا. اللہ کی قدرت، حسین اتفاق. تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا ایک شخص آنے لگا ہے. حضور کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ آیا، بیٹھا، بات چیت ہوئی، ہمیں اس پر بڑا رشک آنے لگا. کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو کسی کو اشارتاً جنتی کہہ دیں تو اس کی موج لگ گئی، تو اسے تو حضور نے 3 دفعہ جنتی کہا ہے. اتنا بڑا اعزاز اس کو ملا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ جب باہر نکلا تو میں اس صحابی کے پیچھے ہو گیا. میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 دن مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بنا لیتے. تو کہنے لگے بسم اللہ، میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، روکی سوکی کھاؤں گا، آپ بھی کھائیے گا، جس ٹوٹے پھوٹے بستر میں سوؤں گا آپ بھی سوئیے گا. میں اس کے گھر 3 دن اور 3 راتیں مہمان رہا. کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول پاک نے 3 دفعہ اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک تو وہ ضرورت کے وقت بولتا، باقی ٹائم چپ رہتا، اور کوئی خاص عمل نہیں، روٹین کی نماز پڑھتا، وہ روٹین کے وظائف پڑھتا. میں اس سے زیادہ نفل پڑھتا. میں رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتا، وہ سویا ہوتا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا نا دائیں بائیں تو پھر اس کی زبان پر میں کوئی اللہ کا ذکر سنتا. وہ سویا رہتا. 3 دن 3 راتیں میں رہا. میں نے اسے کہا میں جاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، پر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ مہربانی کس تعلق سے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک شخص دور سے آئے تو مہمان بنے سمجھ میں آتا ہے، اور ایک ساتھ والے محلے سے آ کے کہا آپ کے گھر میں 3 دن رہنا ہے. اس کرم نوازی کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی 3 دن تو ہمارے بیٹھے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں آیا، اور 3 دن رسول کریم نے تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا. لیکن یار میں 3 دن تیری ٹو میں رہا. میں چاہتا تھا کہ میں بھی وہ خیر والا عمل تجھ سے حاصل کروں اور میں بھی کروں، تاکہ رب کریم میرے اوپر بھی رحمت فرمائے اور حضور میرے بارے میں بھی جنت کا اعلان کریں. پر میں تو سمجھتا ہوں میں تجھ سے زیادہ نفل پڑھتا ہوں، زیادہ صدقات دیتا ہوں، زیادہ خیرات کرتا ہوں، زیادہ وظائف پڑھتا ہوں. تو کون سا ایسا عمل ہے تو بتلا دے. کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بولا، کہنے لگا آپ بالکل درست کہتے ہیں، میں کوئی لمبے چوڑے عبادتیں ریاضتیں نوافل نہیں پڑھتا. بس اتنی بات ہے کہ صبح و شام اٹھ کے اپنے دل سے پوچھتا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، یعنی کسی کے لیے عداوت، کسی مسلمان کا بیر میں نے اپنے دل میں پال کے رکھا ہی نہیں. میرا دل بڑا صاف ہے. عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اٹھ، پھر سینے سے لگ، سمجھ آ گئی ہے یہ تیرے دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے رسولوں کے امام نے 3 دفعہ تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا. رسولوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دفعہ اعلان جنت فرمایا. اس کو صاف رکھیں، اس کے بور چھڑائیں، اس کی میل ختم کرائیں. کیا ضرورت ہے لمبی چوڑی باتیں؟ آپ یقین کریں کوئی تلخ کلامی کسی بس والے سے ہو جائے تو لوگ 15 دن اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہو گئی، وہ چلا گیا، نام کا پتہ کوئی نہیں، اللہ جانے کون تھا، ختم ہو گئی بات، چھوڑ دیں آپ. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اور بھی کچھ ہے اندر ہو تو وہ اندر نہیں آتے، کمرہ خالی ہو تو آتے ہیں. تو اگر اندر بڑا کچھ پہلے ہی موجود ہوگا تو رب رسول کہاں آئیں گے؟ اس کو دل کو صاف کریں، اچھی طرح صاف کریں، تاکہ جن کا یہ ڈیرا ہے وہ آ کے اپنا ڈیرا تو سنبھالے نا. لیکن ہم نے بڑی ساری چیزیں پہلے سے پیدا کی ہیں. ان کو صاف کریں، دل ٹھنڈا رکھیں اور ہلکا پھلکا مسکرائیں اور لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور لوگوں سے پیار کریں. ایسا نہ ہو
کہ ہم دل کے بوجھ لے کے مر جائیں. میں آپ یقین کریں کچھ وصیتیں سن کے خوف آتا ہے فلانے کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا. او بس کریں یار, اتنی لمبی تو لڑائی کوئی نہیں. کیوں اتنا مطلب لمبا رٹا ڈال لیا ہے کہ فلانا منہ بھی نہ دیکھے, فلان جنازے میں بھی نہ ہے. اتنا لمبا نا مطلب اپنی زندگی میں ہم اللہ نے ہمیں مختصر بنایا ہے, تھوڑے وقت کے لیے آئیں, اتنا ہی اپنا دائرہ کار بنائیں, وسعت کی طرف زیادہ نہ بڑھیں. قلب کو قلب سلیم کریں. اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بات میں اثر ہو تو دل جاگنا چاہیے. دل جاگنا, کسی نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اور فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا. ہم نے اس کو کسی اور طرف لگایا ہی نہیں, مدینے والے کی یادوں میں لگایا ہوا ہے. ہم نے مصروف رکھا ہے, دائیں بائیں جاتا ہی نہیں. دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے قلب کو, روح کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھیں. اللہ کریم اس خوبصورت دن کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرمائے.